बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका वज़ू नहीं इसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, इसका वज़ू नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। जवाज़ात से ट्विटर अकाउंट पर मुख्तलिफ अफराद ने पूछा है कि उनकी फैमिली पाकिस्तान या दीगर भी मुल्क से जिनका ताल्लुक है वहाँ पर मौजूद है। अब इनका अकामा एक्सपायर होने के करीब आ गया है, फैमिली यहाँ मौजूद नहीं। अब वो अपना अकामा कैसे बनाएं, क्योंकि जवाज़ात के कवानीन के मुताबिक सरबरा का अकामा उसी वक्त बनता है जब उसकी फैमिली सऊदी अरब में मौजूद हो और उनका हाजिर होना यहाँ ज़रूरी है। जवाज़ात ने इस बारे में दोस्तों पिछले दिनों अहम इतला शेयर की थी, जिसे हो सकता है कि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने ना सुना हो। ये मालूमात दोबारा से आपसे शेयर की जा रही हैं। जवाज़ात की जानिब से ये कहा गया था कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनकी फैमिली एग्जिट री एंट्री वीज़े पर अपने मुल्कों में गई है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर बंद हैं, इस सिलसिले में उन्हें एक अहम सहूलत दी जाती है जो कि इससे पहले मौजूद नहीं थी। वो सहूलत ये है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद अपनी फैमिली का जो टैक्स है, अकामा टैक्स, उसे पे करके अपना अकामा तजदीद करवा सकते हैं। इससे इनकी फैमिली का अकामा भी रिन्यू हो जाएगा। लिहाजा इस सिलसिले में गैर मुल्की अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक भाई ने भी इत्तफाक से यही सवाल किया था और आपसे मैंने कहा कि सुबह की खबरें देखें, तो इन खबरों में इस अहम खबर को मैं शेयर कर रहा हूं जिससे आप तमाम भाइयों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लिहाजा परेशान ना हो, अपनी फैमिली का अकामा टैक्स जमा करें जो जैसे आप पहले कराते थे। इसी बुनियाद पर आपका अकामा तजदीद हो जाएगा। आपके अकामे के तजदीद होने के साथ ही आपकी फैमिली के भी अकामे उसी डेट के लिहाज से अपडेट हो जाएंगे। सऊदी अरब में दिफाए मदनी के महकमे ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा है कि गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, आग लगने के वाक़यात भी उसी तरह से ज़्यादा हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे रोज़ाना किसी न किसी शहर में बड़ी आग लगने के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह मुख्तलिफ शॉर्ट सर्किट या दीगर गैर मियारी जो आलात इलेक्ट्रिकल के हैं उनका इस्तेमाल है। लिहाजा सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की लाजमी मियारी तौर पर जो आलात हैं उनका इस्तेमाल करें। गैर मियारी अशिया से घरों में आग लगने के वाक़यात अक्सर रोनमा हो जाते हैं। गैस सिलेंडर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल अदा कर रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में दफ़ाए मदनी ने कहा है कि लाजमी तौर पर तमाम मिलकर एहतियात करेंगे तो इतने बड़े जो सानियात अभी हो रहे हैं इससे बचा जा सकता है। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अक्सर अपने अकामे ट्रांसफ़र करवाने, फ़ाइनल एग्ज़िट जाने या विज़िट वीज़े पर अपनी फैमिली को बुलाने या अपनी फैमिली का परमानेंट वीज़ा निकलवाने के लिए काफ़ी परेशान देखे गए हैं। आप तमाम भाइयों को मैं एक अहम खबर शेयर करता हूं। वो तमाम लोग जो कि अपना फ़ाइनल एग्ज़िट, अकामा ट्रांसफ़र या दीगर कोई भी सहूलत जो ऑफशोर अकाउंट के ज़रिए उन्हें मिलती है, उसे अप्लाई करने से पहले अपनी कंपनी का स्टेटस लाजमी चेक कर लें कि आपकी कंपनी इस वक्त किस कैटेगरीज में है। वो प्लैटिनम यानी इंतहाई अच्छी कैटेगरीज में है, ग्रीन में है, या रेड या येलो कैटेगरी में वो चली गई है। याद रखें, मकतब अमल की जानिब से अक्सर ये बताया गया है गैर मुल्की अफराद को कि हर तरह की सहूलत आप अपनी कंपनी के इस कलर की बुनियाद पर ले सकते हैं। ये कलर सऊदी मकतब अमल किसी भी कंपनी को, मुअस्ससे को, उसमें सऊदीज़ेशन के लिहाज से या वो जो भी अहम इक़दामात अपने मुलाज़मीन के लिए मकतब अमल के कवानीन के लिहाज से करते हैं उसी बुनियाद पर जारी करता है।
سعودی عرب میں بہترین قوانین ہیں، اسی بنیاد پر غیر ملکی افراد کو صرف فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے اگر انہیں مکمل معلومات ہوں گی۔ لہٰذا کوئی بھی اپنا کام کرنے سے پہلے اگر آپ کی کمپنی آپ کا اقامہ تاخیر سے بناتی ہے، چھٹی نہیں بھیج رہی، تو آپ کم سے کم چیک ضرور کر لیں کہ کیا آپ کی کمپنی کس کیٹیگری میں ہے، وہ کہیں ایسا کر بھی سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ یاد رکھیں ریڈ کیٹیگری میں یعنی کہ لال کیٹیگری میں اگر آپ کی کمپنی آ گئی ہے تو وہ ان کا کمپیوٹر سسٹم جو آن لائن سسٹم جوازات کی جانب سے یا مکتبہ عمل کی جانب سے انہیں جاری کیا جاتا ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب آپ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ ایسی کنڈیشن میں آپ اپنا اقامہ اس کمپنی سے موجودہ کمپنی سے بغیر پوچھے ہوئے مکتبہ عمل کے ذریعے اپنا کفیل ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کسی بھی نئی جگہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے اس کمپنی کا سٹیٹس چیک کر لیں۔ اگر کوئی آپ کا دوست یا احباب اس میں موجود ہے تو اس کے اقامے کا سٹیٹس آن لائن آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے کمنٹس باکس میں دے دیا ہے، اس پر آپ اپنا اقامہ نمبر یا جو بھی اس میں آپ کی نیشنلٹی ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس میں کوڈ آتا ہے وہ ایڈ کر کے اپنی کمپنی کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ موجودہ اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک یعنی مرور نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اگلے 7 دنوں بعد سکاکا اور الجوف کے علاقے میں سیٹ بیلٹ اور موبائل فون کی مانیٹرنگ خفیہ کیمروں کے ذریعے شروع کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس علاقے میں رہنے والے وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری اس طرح کی مانیٹرنگ پہلے ان کی نہیں ہو رہی تھی، اب وہ افراد جنہوں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا اور موبائل فون ڈرائیونگ کے دوران استعمال کریں گے انہیں جرمانے کیے جائیں گے، جس طرح سے ریاض، دمام، جدہ یا دیگر شہروں میں ہو رہے ہیں۔ دوستو آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ تمام بھائیوں سے خبر شیئر کی تھی کہ سعودی محکمہ ٹریفک نے ایک نیا قانون اس سلسلے میں پاس کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ، فرنٹ سیٹ پر بھی اگر بیٹھے ہوئے فرد نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو خفیہ کیمرے نے اگر اسے ریکارڈ کیا ہے تو 150 ریال ڈرائیور کو جرمانہ آئے گا، کیونکہ یہ اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیٹ بیلٹ کے لیے کہے۔ ہاں اگر محکمہ ٹریفک کا اہلکار خود روک لیتا ہے تو جو بھی دوسری سیٹ پر بیٹھا ہوگا اس کے اقامے پر یہ جرمانہ آئے گا۔ ادروائز اگر خفیہ کیمرے سے یہ جرمانہ ریکارڈ میں آتا ہے تو ڈرائیور کو یہ جرمانہ کیا جائے گا جس کی گاڑی ہو۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ مملکت میں بہت سارے افراد کو شوگر کا مرض صرف اور صرف کولڈ ڈرنک کے زیادہ استعمال، ورزش نہ کرنے کی بنا پر ہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس ایک ویڈیو جاری کی جو آپ بھی دوستو دیکھ رہے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو مشروبات کا استعمال کرتے ہیں 20 منٹ کے اندر ان کا شوگر لیول کس قدر ہائی ہو جاتا ہے۔ شوگر بڑھنے کی وجہ سے ان کے جگر، ان کی جو گردے ہیں اور دیگر جسم کے جو اندرونی اعضاء ہیں اس پر برا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی جو مشروبات کا، کولڈ ڈرنک یا دیگر جوسز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں بہت احتیاط کریں۔ انہوں نے بتایا کہ ہائی بلڈ پریشر کے اضافے کے ساتھ یہ مشروبات انتہائی سخت صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، لہٰذا ان کا استعمال نہ کیا جائے۔ اگر آپ دھوپ یا گرمی میں کہیں کام بھی کر رہے ہیں تو پانی کا استعمال، لیموں کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ یہ آپ کی صحت کو بہت بہتر کرتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے ایک بار پھر غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے بچوں کی عمر جو فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہیں 6 سال یا اس سے زائد ہوگی ہے تو لازمی ان کے فنگر پرنٹ جوازات کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرائیں۔ اس کے لیے انہیں ہمارے آفس آنا ہوگا اور اپنے بچوں کے فنگر پرنٹ لازمی اپ ڈیٹ کرانے ہوں گے۔ جوازات نئی پکچر بھی یعنی تصویر بھی لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ اگر غیر ملکی افراد یہ کام نہیں کریں گے تو ان کی پوری فیملی کے اقامے نہیں بن پائیں گے، کیونکہ ایک بچے کا اگر مسئلہ ہوتا ہے تو فیملی کے سربراہ کا اقامہ تجدید نہیں ہوتا، جس سے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے۔ نہ وہ چھٹی جا سکتے ہیں، نہ وہ فائنل ایگزٹ جا سکتے ہیں، نہ ان کے اقامے بنیں گے، نہ وہ سعودی حکومت کی جانب سے دیگر جو سہولیات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا فوری طور پر غیر ملکی افراد اس میں لاپرواہی نہ برتیں
اور بچوں کے اقامے لازمی طور پر ان کے فنگر پرنٹ اپڈیٹ کریں۔ جوازات کی جانب سے یہ بار بار اعلامیہ اس لیے جاری ہو رہا ہے کہ بہت سارے غیر ملکی افراد اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اقامے اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہی ہے کہ بچوں کو ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے تعلیم دی جائے، کیونکہ وبائی مرض کرونا جب تک کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے تو یہ بہتر اقدام ہوگا۔ مگر اس کے باوجود اگر سکولز کھولنے بھی پڑتے ہیں تو سکولز میں بچوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا، دوستو، جیسے مساجد میں یا حج میں یا حرم مکی یا مسجد نبوی میں رکھا جا رہا ہے۔ فاصلہ رکھنے سے بچوں میں وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تمام SOPs پر مکمل عمل کیا جائے گا جو کہ وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت سیاحت نے ایک بڑے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے جو کہ میدان صالح یعنی العلا کے علاقے میں واقع ہے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ 47 نئے ولاز یہاں پر تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ 35 پہلے سے موجود ولاز کو ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی، کیونکہ 2035 کے ٹارگٹ کے مطابق 20 لاکھ سے زائد ٹورسٹ یعنی سیاح اس علاقے میں میدان صالح کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا سعودی حکومت سیر و سیاحت کے لیے اور سیاحت کے لیے اس وقت بہت اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس پر کافی زیادہ سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمت ملنے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج یعنی 10 اگست کو سعودی عرب کے 5 علاقوں میں کافی زیادہ گرد و غبار رہے گا اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نجران، جازان، عسیر اور بہا میں گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ مکہ المکرمہ تک پھیل جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ البہا، بہا، عسیر اور احد رفیدہ کے جو ایریاز ہیں یہاں کافی بارش اور ژالہ باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسلادھار بارش سے برساتی نالے بھر گئے، کئی وادیوں میں گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ بشا کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں بھی بارش کے بعد طغیانی آ گئی ہے، جبکہ عسیر ریجن میں بھی سیلابی صورتحال ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ ریاض سے بلدیہ کے ادارے نے بتایا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں یعنی جولائی 2020 میں 75,000 اسکوائر میٹر کے ایریا میں روڈز کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، جس میں بہت سارے غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے الحمدللہ روزگار کے کافی مواقع انہیں ملے اور انہوں نے روزگار بھی حاصل کیا، جو سعودی عرب میں بڑے پروجیکٹس کے لحاظ سے ایک بڑا منصوبہ تھا اور اگست میں بھی یہ کام جاری ہے۔ تفصیلات مزید یہ ہیں کہ 35,000 سے زائد مختلف قسم کے کنٹینرز مختلف جگہوں پر رکھے گئے ہیں جنہیں باقاعدہ سینیٹائز کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بلدیہ کے جو مختلف کچرا کنڈیاں ہیں یعنی کنٹینرز ہیں وہ کافی اب بہتر کنڈیشن میں نظر آتے ہیں، بدبو ان سے نہیں آتی۔ اس کی بڑی وجہ ان کو سینیٹائز کرنا ہے تاکہ وبائی مرض کو کم سے کم کیا جا سکے۔ 2,18,000 کے قریب مختلف پارکنگ ایریا کی صفائی کی گئی ہے، باقاعدہ سینیٹائز کیے گئے ہیں۔ 18,000 سے زائد مختلف پارکوں کو اس سلسلے میں صفائی ستھرائی کی گئی ہے۔ 93 ٹن کے قریب مختلف کچرا جو مختلف جگہوں پر ابھی بھی موجود تھا اسے بلدیہ کے ادارے نے ہٹایا ہے۔ ریاض یاد رکھیں سعودی عرب کا ایک بہت اہم شہر ہے یعنی کیپٹل ہے اور دنیا کے ٹاپ 10 شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنی اہم پوزیشنوں کا آغاز ریاض میں ایز اے گورنر کے طور پر کیا تھا، اسی وجہ سے ریاض میں ان کی کافی زیادہ دلچسپی ہے اور 50 سال کے قریب انہوں نے ریاض میں ایز اے گورنر کام کیا ہے۔ اب وہ الحمدللہ بادشاہ کے پوزیشن پر ہیں اور مسلسل ریاض کے بارے میں اہم ترین جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔